अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में हम सभी के हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत सारे फ़रमान और अहकाम के बारे में जाना था, और आज मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हुए हो। साथ ही साथ आज हम ये जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप की खिदमत के बारे में कुरान में क्या फ़रमाया है। साथ ही साथ जो लोग अपने बच्चों को कत्ल कर देते हैं पैदा होने के बाद, या तो पेट में ही मार देते हैं, उनके बारे में अल्लाह ने क्या फ़रमाया। साथ ही साथ जो लोग हर वक्त गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं, इधर उधर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते रहते हैं, उनके बारे में आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमाया। साथ ही साथ किसी भी इंसान को जो लोग कत्ल कर देते हैं, इस्लाम में इनके बारे में क्या हुक्म है। ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में आज हम अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, क़ुल तअलौ अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतना वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, आओ मैं वो चीज़ें पढ़ कर सुना दूँ जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की हैं। वो ये हैं कि तुम उसके साथ किसी चीज़ को भी शरीक ना करो, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और मुफलिसी के बाइस अपनी औलाद को, गरीबी के वजह से, मालो दौलत कम होने की वजह से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। कुछ लोग पेट में ही मार दिया करते हैं, यानी पेट में ही अबॉर्शन वगैरह करा दिया करते हैं, और कुछ लोग तो इस तरह होते हैं जो पैदा होने के बाद किसी तरह अपने बच्चों को मार दिया करते हैं। उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि कत्ल मत करो, हम ही तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी रिस्क देंगे, और बेहयाई के कामों के करीब भी ना जाना, बेहयाई बेशर्मी के करीब मत जाना, ख्वाह वो ज़ाहिरी तौर पर हो या पोशीदा तौर पर हो, और उस जान को कत्ल न करो जिसे कत्ल करना अल्लाह ने हराम किया है। यानी बिला वजह किसी को भी कत्ल करना शरीयत में हराम है। अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसको कानून सज़ा देगा। एक दूसरे को कत्ल करना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को इस दुनिया से मिटा देना, ये सब इस्लाम और शरीयत की नज़र में हराम है, और अल्लाह ने सख्ती से इस चीज़ से मना किया है। आगे अल्लाह ने मज़ीद फरमाया कि बजुज़ हक़ के शरई के यही वो उमूर है जिनका उसने तुम्हें ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम अक्ल से काम लो। यानी अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो शरीयत या उस देश का कानून जो है, अगर मान लीजिए कि हमारा, जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो कानून है उस कानून के तहत उसको सज़ा मिलेगी, और अगर कोई ऐसा देश है जहाँ पर कुरान और शरीयत का कानून फॉलो किया जाता है तो वहाँ पर शरीयत के मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्धहु व औफुल कैला वल मीज़ान बिल क़िस्त ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा व इज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया यतीम के बारे में कि यतीम के माल के करीब भी मत जाना, मगर ऐसे तरीके से जो बहुत ही पसंदीदा हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए। यानी तुम उनके पैसे को अच्छी तरीके से हिफाजत करना चाह रहे हो, इसलिए उनके पैसे को ले रहे हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जब वो जवान हो जाए तो उनके पैसों को उनको दे दो, और पैमाने और तराजू यानी नाप और तौल को इंसाफ के साथ पूरा किया करो। यानी जब तुम कोई सामान ख़रीदो या बेचो
تو اس میں کبھی بھی ناپ تول میں کمی مت کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی انسان کو ہم اتنا ہی زیادہ تکلیف دیتے ہیں جتنا وہ جھیل سکتا ہے۔ اور جب تم کسی کی نسبت کچھ کہو تو عدل کرو، یعنی جب بھی کوئی بات کہو تو انصاف کی بات کرو، اگرچہ وہ تمہارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور انصاف کے خلاف وہ بات کر رہا ہے تو تم اس کے خلاف بات کرو، اگرچہ وہ ناراض ہو جائے، لیکن اللہ و رسول ناراض نہ ہونے پائے، اور اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو۔ یہی باتیں ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ یہی شریعت جو ہے میرا سیدھا راستہ ہے، سو تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، پھر وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہی وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی طور پر حکم دیا ہے کہ تم اللہ و رسول کے بتائے ہوئے باتوں پر ہی چلو تاکہ تم پرہیزگار، نیک اور متقی بن جاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی توریت، یعنی ایسی کتاب عطا کی جو تمام کے تمام کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے، جس کو توریت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی توریت ہم نے تم کو عطا کی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیک وکار بنے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت بنا کر اتارا تاکہ وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں اللہ رب العزت کی۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ آپ کہیے کہ آؤ میں تم پر تلاوت کروں تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، آؤ میں تم کو بتاؤں، اور وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو رزق میں کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، خواہ وہ ظاہری طور پر ہو یا چھپے طور پر ہو، اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہی وہ کام ہیں جن کا اللہ نے تم کو مؤکد حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو، اور اچھے طریقے کے بغیر یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، یعنی اچھی نیت سے جانا، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں تو تم ان کے مال کو انہیں واپس دے دو، اور انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو۔ ہم ہر شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق مکلف کرتے ہیں، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، خواہ وہ تمہارے قرابت دار ہوں، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہی وہ امور ہیں جن کا اللہ نے تمہیں مؤکد حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ مشرکین نے بعض کاموں اور بعض چیزوں کو خود سے ہی اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں فرمایا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ ان کو یہ بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں حرام فرمائی ہیں، اور ان دو آیتوں میں اللہ نے 9 چیزوں کی حرمت کے بارے میں بیان فرمایا کہ 9 چیزیں حرام ہیں۔ 5واں ہے ناحق قتل کرنا، یتیم کے مال میں بیجا تصرف کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ناحق کوئی بات کہنا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرنا۔ یہ 9 چیزیں ایسی ہیں جو ان 2 آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ ان 9 کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا اور ان کی ضد اور ان کے خلاف کرنے کو فرض اور واجب فرمایا۔ ہم ان 9 میں سے ہر ایک کی قدر تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ شرک کا حرام جو حکم ہے کہ شرک حرام ہے، بعض مشرکین بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے عرفی باپ یعنی چچا سے کہا
کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ اور بعض مشرکین ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرات محترم، بعض مشرکین جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک کہتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا۔ اسی طرح جنات کو شریک کرنا کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو مشرکین مکہ کرتے رہتے تھے۔ بعض مشرکین تو اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی مانتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ انہوں نے بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کا شریک ماننا یہ حرام ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی آخرت میں کوئی بھی معافی نہیں ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے شریک قرار دو، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے کہا بے شک۔ پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ آخر کیسے وہ اس کا گزارا ہوگا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ پھر فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، یعنی اس کے ساتھ گندی حرکت کرو، برا فعل کرو اس کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں قرآن میں بھی ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان پر ظلم کرنا اور ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینا یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے، کیونکہ انسان پر سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان کے اوپر ماں باپ کا احسان ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی پرورش کی، اور جب وہ بہت چھوٹا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اس وقت اس کو ضائع ہونے سے بچایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی انتہائی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا، اور اپنا شکر ادا کرنے کے بعد ماں باپ کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں فرمایا اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، اور ورنہ انہیں جھڑکنا اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا، اور نرم دلی کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہنا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرمانا، جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ لقمان میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق نیکی کا حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک رویہ رکھے، اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا، اس کا دودھ چھوڑنا 2 برس میں ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تم نے میری ہی طرف لوٹنا ہے اور پھر ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ میں سے آخر کون زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضور نے پوچھا کہ ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تم اللہ سے اجر چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ اور ان سے نیک سلوک کرو، یہی نیک سلوک کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم کو مکرم اور محترم بنا دے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کی فرما برداری اور اطاعت کی جائے، ان کا ادب اور احترام کیا جائے، ان کی ضروریات پوری کی جائے اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم رکھا جائے۔ اگر وہ ظلم کریں پھر بھی ان کی اطاعت کی جائے، البتہ غیر شرعی احکام میں ان کی اطاعت نہ کی جائے، پھر بھی ان کے ساتھ نرمی رکھی جائے، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کی قبر کی زیارت کی جائے اور ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعائیں کی جائے۔ حضرات محترم، ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی
تمام کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔